अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंसूर अहमद कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा नया व्लॉग। तो जनाब, सबसे अहम खबर यह है कि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने सदर आरिफ अलवी साहब पर इल्ज़ाम आयद किया है कि सदर आरिफ अलवी साहब 9 मई के वाक़यात में मुलविस हैं और उन्होंने आर्मी इमलाक और तनसीबात पर हमला करवाने में अहम किरदार अदा किया है। और इस बयान को अगर देखा जाए तो ये सिर्फ महज ख्वाजा आसिफ साहब का ज़ाती बयान नहीं लगता, बल्कि उनके पीछे एक पूरे इदारे का बयान लगता है, क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब वज़ीर दिफा हैं और उनका ताल्लुक बराह रास्त फ़ौज से है। अगर देखा जाए तो ख्वाजा आसिफ साहब का सदर आरिफ अलवी साहब के हवाले से बयान हकीकत पर मबनी दिखाई देता है, और माजी में जिस तरह सदर आरिफ अलवी साहब ने इमरान खान साहब की सहूलत कारी की है, और अब हाल में भी जिस तरह वो इमरान खान साहब के फर्माबरदार रहे हैं, तो कोई शक नहीं रह जाता कि सदर आरिफ अलवी साहब 9 मई के वाक़यात में बराह रास्त मुलविस हैं। इमरान खान साहब अदम इत्मीद होने पर घर तो चले गए, लेकिन सदर आरिफ अलवी साहब अपनी सीट पर बैठकर इमरान खान साहब के लिए सहूलत कारी करते रहे और उनकी मदद करते रहे, और अब भी मदद कर रहे हैं। माजी में सदर आरिफ अलवी साहब ने हमजा शहबाज शरीफ साहब की वजारत आला के लिए उनसे हल्फ नहीं लिया था, उस पर रफड़ पड़ा, और फिर उसके बाद स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ साहब ने हमजा शहबाज शरीफ साहब से हल्फ लिया। उसके बाद पंजाब की गवर्नरशिप के हवाले से रफड़ पड़ गया। फिर जब गवर्नर पंजाब की समरी की मुद्दत मुकम्मल हुई और सदर आरिफ अलवी साहब ने साइन नहीं किए थे, तो फिर गवर्नर पंजाब जब मुंतखब हो गए तो उनका फिर वो हल्फ नहीं लेते थे, उस पर भी रफड़ पड़ा रहा। फिर उसके बाद पंजाब में इलेक्शन के हवाले से सामने आ गए। फिर सदर आरिफ अलवी साहब ने वहाँ खुद से इलेक्शन की तारीख देने की कोशिश की, जिसे फिर सुप्रीम कोर्ट से सहूलतकारी मिली। चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब ने सदर आरिफ अलवी साहब की पंजाब में इलेक्शन की डेट के हवाले से उनके फैसले को इंडोर्स किया कि सदर आरिफ अलवी साहब फैसला कर सकते थे, हालांकि वो फैसला नहीं कर सकते थे। और ये जो फैसला करना होता है, ये इलेक्शन कमीशन का आईनी इख्तियार है। लेकिन आपको पता है कि चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब भी सदर आरिफ अलवी साहब की तरह इमरान खान साहब की मुसलसल सहूलतकारी करते आए हैं और कर रहे हैं। उसके बाद सदर आरिफ अलवी साहब ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से रफड़ डाला, जो कौमी असम्बली से पास हुआ, और वो सदर आरिफ अलवी साहब के पास गया, और सदर आरिफ अलवी साहब ने उस एक्ट को बगैर देखे बगैर पढ़े वापस कौमी असम्बली में भेज दिया, क्योंकि उस एक्ट से सबसे ज़्यादा जो मुतासिर होना था वो इमरान खान साहब के सहूलतकार चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब ने होना था। उनके जो इख्तियारात थे वो 2 सीनियर जजेस में, जस्टिस काजी फायज ईसा साहब में और जस्टिस दोस्त मोहम्मद साहब में तकसीम होने थे। तो इस वजह से सदर आरिफ अलवी साहब ने एक तरफ इमरान खान साहब की सहूलतकारी की और एक तरफ चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब की सहूलतकारी की, क्योंकि चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब की सहूलतकारी करना तो बनती थी, क्योंकि उन्होंने इमरान खान साहब के हवाले से फैसले भी तो देने थे और उनको बचाना भी था। तो फिर दोनों तरफ सदर आरिफ अलवी साहब ने मामलात को बेहतरीन तरीके से चलाने की कोशिश की, और ये वो बात भूल गए कि वो इमरान खान साहब के फर्मा बरदार नहीं है, वो मुल्क के सदर हैं। तो मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि जो ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ से 9 मई के वाक़यात के हवाले से सदर आरिफ अलवी साहब पर इल्ज़ाम लगाया गया है, उनके हवाले से बयान दिया गया है कि सदर आरिफ अलवी साहब 9 मई के वाक़यात में मुलविस हैं, तो मेरा ख्याल है कि 9 मई के वाक़यात में आगे चल के सदर आरिफ अलवी साहब भी कानून की गिरफ्त में आ सकते हैं। जबकि दूसरी तरफ आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब 9 मई के वाक़यात को भूलने नहीं दे रहे, और जिस तरह से वो पे दर पे बयानात दे रहे हैं, और उनके जो बयानात हैं वो तकरीबन एक ही जैसे हैं जो बार बार आ रहे हैं, और उन बयानात में एक लाइन खासी काबिल ज़िक्र है कि अंदरूनी और बैरूनी साजिशों के गठजोड़ को अवाम की ताकत से हम नाकाम बनाएंगे, उसको बेनकाब करेंगे। तो ये जो अंदरूनी साजिशों वाला मामला है ना, तो ये तो सीधा सीधा इमरान खान साहब के हवाले से है, 9 मई के वाक़यात के हवाले से है, और आगे भी
اگر عمران خان صاحب کو اسی طرح چھوڑ دیا جاتا ہے تو عمران خان صاحب سازشوں میں ملوث رہیں گے۔ عمران خان صاحب کی جو سیاست ہے وہ جمہوری طرز کی نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کی جو سیاست ہے وہ سازشی سیاست ہے، وہ سازش کے تحت سیاست کرتے ہیں، جس کو وہ سمارٹ سیاست کہتے ہیں، حالانکہ وہ سمارٹ سیاست نہیں ہے، وہ ملک دشمنی ہے۔ کون سا سیاستدان ہے یا کون سا انسان ہے، دنیا کا کوئی ایک انسان بتا دیں جس نے اپنی سیاست کی خاطر اپنی فوج پہ حملہ کروایا ہو؟ اور ابھی بھی عمران خان صاحب باز نہیں آئے ہیں اور وہ مسلسل فوج کے خلاف ہرزہ سرائی کرنے میں مصروف ہیں۔ ان کا جو سوشل میڈیا ہے، کس طرح وہ فوج کے خلاف زہریلی کیمپین چلا رہا ہے، اور پرانے پتہ نہیں کون سے سن کے بنگلہ دیش کے دور کی ویڈیوز، پرانی جب پاکستان اور بنگلہ دیش اکٹھے تھے وہاں کی ویڈیوز نکال کر سوشل میڈیا پر لا رہے ہیں اور ان کو آج کے واقعات سے کمپیئر کر رہے ہیں، اور پرانی کوئی 2008 کی ویڈیو لے آتے ہیں، 2010 کی ویڈیو لے آتے ہیں، اور ان ویڈیوز میں پتہ نہیں کون سے واقعات میں پولیس ملزموں کو پکڑتے ہوئے دکھائی دیتی ہے، اور جو ان کی سوشل میڈیا ٹیم ہے وہ ان واقعات کا تعلق 9 مئی کے واقعات سے جوڑ رہے ہیں کہ 9 مئی کے واقعات میں جو ملوث افراد ہیں ان کو پولیس پکڑ رہی ہے، تو یہ سب یہ کیمپین چلا رہے ہیں کہ وہ جو ویڈیوز ہیں وہ آج کے واقعات سے متعلق ہیں۔ سب کا سب جو ہے نا اس ٹائم سوشل میڈیا پہ عمران خان صاحب کی طرف سے جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے، اور اس میں کسی طرح کی صداقت نہیں ہے۔ کل بھی عمران خان صاحب نے جو بیان دیا ہے کہ میری جو گرفتاری ہے وہ فوجی کمانڈو سے کروائی گئی ہے، اور اگر میری گرفتاری پر کارکنان جو ہیں وہ فوجی املاک کے گرد جمع ہو کے احتجاج نہیں کریں گے تو اور کہاں کریں گے؟ عمران خان صاحب کو ابھی بھی سمجھ نہیں آئی جو عمران خان صاحب فوج کے خلاف کر رہے ہیں، اور عمران خان صاحب کے ساتھ بہت برا ہوگا جس طریقے سے عمران خان صاحب ابھی تک حرکتوں میں مصروف ہیں، ابھی تک سازشوں میں مصروف ہیں۔ ایک اور اہم معاملے پر بھی ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ریویو آف ججمنٹ اینڈ آرڈر ایکٹ کا جو نفاذ کیا گیا ہے اس کے حوالے سے جو ہمارے وفاقی وزیر قانون ہیں اعظم نذیر تارڑ صاحب، انہوں نے ایک بیان دیا کہ اس قانون کے نفاذ سے میاں نواز شریف صاحب اور جہانگیر ترین صاحب کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اس وجہ سے بڑی کنفیوژن پیدا ہو گئی، بہت سے لوگ اس بیان کے حوالے سے سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ آخر وہ کون سی وجہ ہے کہ جس کے تحت میاں نواز شریف صاحب اور جہانگیر ترین صاحب کو فائدہ نہیں ہو سکتا۔ تو بہت سے لوگوں سے میں نے رابطہ کیا تو مجھے پتہ چلا کہ جو میں نے آپ کو ویلاگ میں بتایا تھا وہی ٹھیک تھا، وہی بات درست تھی جو میں نے آپ کو بتائی تھی کہ ریویو آف ججمنٹ اینڈ آرڈر ایکٹ کے تحت میاں نواز شریف صاحب اور جہانگیر ترین صاحب دونوں کو فائدہ ہوگا، اور میاں نواز شریف صاحب اور جہانگیر ترین صاحب چونکہ 184(3) کے تحت نااہل ہوئے تھے تو اب ان کو اپیل کا حق مل چکا ہے، بلکہ 1973 کے بعد ان تمام فیصلوں پر جو 184(3) کے تحت دیے گئے ان سب کو اس نئے قانون کے نفاذ کے بعد فائدہ پہنچا ہے۔ تو میاں نواز شریف صاحب اور جہانگیر ترین صاحب 60 دن کے اندر اپنی اپیل سپریم کورٹ میں دائر کر سکتے ہیں، لیکن ایک مسئلہ ہو گیا ہے یہاں پہ۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ صدر عارف علوی صاحب جو کہ عمران خان صاحب کے براہ راست سہولت کار ہیں، فرما بردار ہیں، انہوں نے اس قانون پر اس لیے فوری طور پر سائن کیے ہیں کیونکہ میاں نواز شریف صاحب 60 دن کے اندر اپیل دائر کر سکے، ان کی یہ مجبوری بن جائے کہ انہوں نے جو اپیل ہے وہ 60 دن کے اندر کرنی ہے۔ اب جو قانون ہے وہ 26 مئی سے لاگو ہوا ہے، اور اب میاں نواز شریف صاحب کے جو 60 دن بنتے ہیں وہ 26 مئی سے کر لیں آپ، اور 26 جولائی تک۔ تو اس دوران میاں نواز شریف صاحب کو اپیل کرنی پڑے گی، اور جہانگیر ترین صاحب کو بھی انہی 60 دنوں میں اپیل کرنی ہے۔ لیکن مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ یہ جو سائن ہے، یہ جو سازش رچی گئی ہے کہ 60 دن چونکہ 26 جولائی تک بنتے ہیں،
تو جو ہمارے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب ہیں وہ 16 ستمبر کو ریٹائر ہوں گے. تو جب میاں نواز شریف صاحب ان 60 دنوں میں اپنی اپیل دائر کریں گے یا جہانگیر ترین صاحب اپنی اپیل دائر کریں گے تو سامنے تو چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب ہوں گے اور وہ اس ریویو کو دیکھیں گے اور انہوں نے ہی بینچ بنانا ہے، جو بھی بینچ بنانا ہے لارجر بینچ بنانا ہے. تو یہ اسی وجہ سے سازش رچی گئی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اور جہانگیر ترین صاحب کی اپیل جو ہے وہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے ہوتے ہوئے خارج ہو جائے اور اس پر میاں نواز شریف صاحب اور جہانگیر ترین صاحب کو کوئی فائدہ نہ ہو سکے. تو یہ ہے اصل سٹوری. اور یہ جو لوگ خوش ہو رہے تھے کہ یہ جو قانون بن گیا ہے اس کا فائدہ میاں نواز شریف صاحب کو ہوگا یا جہانگیر ترین صاحب کو ہوگا یا اور لوگوں کو ہوگا جو 184(3) کے تحت سزا یافتہ ہوئے، تو خصوصاً میاں نواز شریف صاحب اور جہانگیر ترین صاحب کے لیے تو یہاں پہ بھی پھڈا ہے. اور یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ عمران خان صاحب اور صدر عارف علوی صاحب کی انبن ہو گئی آپس میں، کوئی انبن نہیں ہوئی ان کی، یہ آپس میں ایک ہیں. اور یہ جو میڈیا پر باتیں ہو رہی تھیں کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے پنجاب میں الیکشن کے حوالے سے جو سماعت شروع کی ہی تھی کہ اٹارنی جنرل عثمان منصور عوان صاحب نے ان کو بتایا کہ سپریم کورٹ میں نئے قانون کا نفاذ ہو چکا ہے، تو وہ بھی آپس میں گٹھ جوڑ تھا چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کا اور صدر عارف علوی صاحب کا اور عمران خان صاحب کا. میری تو یہی رائے ہے. اٹارنی جنرل صاحب کی میں بات نہیں کر رہا، کچھ رپورٹرز تھے انہوں نے یہ رپورٹ دی کہ جب اٹارنی جنرل صاحب نے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کو یہ بتایا کہ سپریم کورٹ میں نئے ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈر ایکٹ کا نفاذ ہو گیا ہے، تو چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب تھوڑے سے حیران ہوئے. حیران وہ نہیں ہوئے، ان کو پتہ تھا پہلے کا. صدر عارف علوی صاحب کسی بل پہ سائن کریں اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کو پتہ نہ ہو، میرے خیال سے تو یہ بالکل ہی ناممکن سی بات ہے. اب میاں نواز شریف صاحب کی اپیل کے حوالے سے کیا پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی اپیل جو ہے وہ منظور ہو جائے. کم از کم چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے ہوتے ہوئے ان کی ملازمت کے دوران تو یہ اپیل کسی صورت منظور نہیں ہو سکتی اور کسی صورت میاں نواز شریف صاحب کو ریلیف نہیں مل سکتا. یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب 16 ستمبر سے پہلے چلے جائیں یا پھر بعد میں قومی اسمبلی جو ہے وہ کوئی اور قانون سامنے لے کر آئے جس کے تحت میاں نواز شریف صاحب کو ریلیف مل جائے. ریلیف تو ان کو ملنا ہی ملنا ہے اور عمران خان صاحب نے سیاست سے مائنس ہونا ہی ہونا ہے. اب کب ہونا ہے، کب اس معاملے کو عملی جامہ پہنایا جانا ہے، یہ اب دیکھنے والی بات ہے. 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے ایک اور اہم معاملے کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں کہ فیصل آباد سے 4 افراد کے خلاف ملٹری ایکٹ کے تحت کیسز چلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور کمانڈنگ آفیسر نے انسداد دہشت گردی کی عدالت میں درخواست دائر کی کہ ان 4 افراد کو ملٹری ایکٹ کے تحت ہمارے حوالے کر دیا جائے. انسداد دہشت گردی عدالت نے کمانڈنگ آفیسر کی درخواست منظور کر لی اور 4 افراد کو کمانڈنگ آفیسر کے سپرد کر دیا. 4 افراد کے اوپر فیصل آباد میں ISI کے ہیڈ آفس کے اوپر حملہ کرنے کا الزام ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ان 4 افراد میں PTI کے سابق MPA علی افضل شاہی صاحب بھی شامل ہیں. علی افضل شاہی صاحب کو کون نہیں جانتا ہے کہ کس طرح وہ PTI کے حق میں، عمران خان صاحب کے حق میں عدلیہ پر اثر انداز ہوئے اور کس طرح ان کے جو سسر صاحب ہیں امیر بھٹی صاحب جو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی ہیں، کس طرح انہوں نے PTI کے حق میں سہولت کاری کی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے. عمران خان صاحب کے حالیہ بیانات سے یہ بات واضح ہے کہ انہوں نے کوئی سبق نہیں سیکھا اور وہ ابھی بھی فوج کے خلاف سازشوں میں مصروف ہیں اور جس طرح کے وہ بیانات دے رہے ہیں محسوس ہوتا ہے کہ انہیں کسی صورت بھی معافی نہیں چاہیے. اور رانا ثناءاللہ صاحب جو کہ وزیر داخلہ ہیں اور احسن اقبال صاحب نے یہ کہا ہے
کہ عمران خان صاحب کے خلاف جو کیسز ہیں وہ ملٹری ایکٹ کے تحت چل سکتے ہیں، بلکہ میں نے تو آپ کو پچھلے ویلاگز میں بتایا ہی تھا، شروع دن سے بتایا ہے جب سے یہ 9 مئی کے واقعات ہوئے ہیں کہ عمران خان صاحب کو معاف نہیں کیا جائے گا، فوج عمران خان صاحب کو کبھی معاف نہیں کرے گی، اور عمران خان صاحب کے خلاف جو کیسز ہیں وہ ملٹری ایکٹ کے تحت ہی چلیں گے۔ اب بہت سے ہمارے جو بھائی ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ حکومت عمران خان صاحب کو اریسٹ کیوں نہیں کر رہی، حکومت کیوں چپ کر کے بیٹھی ہوئی ہے اور عمران خان صاحب کیوں دندنا رہے ہیں۔ ارے بھائی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب مجرم جو ہیں وہ حکومت کے نہیں ہیں، وہ فوج کے مجرم ہیں، اور فوج نے ہی عمران خان صاحب کے خلاف کارروائی کرنی ہے، جس طرح عمران خان صاحب نے فوج کے خلاف 9 مئی کو سازش کی اور فوج کی املاک و تنصیبات کو نشانہ بنایا، جناح ہاؤس کو جلایا اور میاں والی کی ایئر بیس پر حملہ کرنے کی کوشش کی، وہاں پر کھڑے جہازوں کو آگ لگوانے کی کوشش کی، آرمی چیف کا تختہ الٹنے کی کوشش کی، تو عمران خان صاحب کے خلاف سویلین عدالتوں میں کیسز نہیں چلنے۔ عمران خان صاحب کے خلاف جو کیسز ہیں وہ ملٹری ایکٹ کے تحت ہی چلیں گے، اور آئندہ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے آپ کہ عمران خان صاحب کے خلاف جو کارروائی ہے، قانونی کارروائی ہے، وہ بہت تیز ہو جائے گی، اور عمران خان صاحب کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا کہ جس طرح انہوں نے فوج کے خلاف سازشیں کی۔ تو جناب اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ منصور احمد قریشی کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔